बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं साबिक अली साबिक। ईद है तौरात की, इंजील की, कुरान की, ईद है हर दर्द के मारे हुए इंसान की। नाजरीन, आप सभी को कश्मीर क्राउन टीम की तरफ से ईद उल अज़हा के मुक़द्दस मौके पर मुबारकबादी, और हम अल्लाह से दस्तबर दुआ हैं कि ये ईद हम सब के लिए खुशी और मसरत का पैगाम लेकर आए। नाजरीन, ईद उल अज़हा के इस मुक़द्दस मौके पर हम पर कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, किस तरह से हमें ये फरीज़े अंजाम देने हैं, और किस तरह से जो हम कुर्बानी करते हैं उस कुर्बानी को लेकर हमें किस तरह से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वादी के मारूफ आलिम दीन, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आगा सईद आदिल मुर्तज़ा साहब। आगा साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया जनाब, आपने इतनी ज़हमत काट के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आप और आपकी चैनल का मैं मुतशक्किर हूँ, और खुदावंद से दस्तब दुआ हूँ कि आपको रोज़ बरोज़ तरक्की दे और लोगों तक पैगाम हक़ लाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आगा साहब, ईद उल अज़हा के इस मुक़द्दस मौके पर हम मुख्तसर सी कुछ बातें नाज़रीन तक पहुँचाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें बताइए आगा साहब कि जो हम इस ईद पर कुर्बानी करते हैं, किस तरह की हमें कुर्बानी करनी चाहिए और कौन से जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह के पाक परवरदिगार ने कुरान मुक़द्दस में इन्हें मखसूस जानवर की तशरीह नहीं की है, बल्कि मुफस्सिरीन जो तमाम मकातिब फ़िक्र के हैं उन्होंने तफसीर की है कि हम ऊँट, गाय, भेड़, बकरी जो हलाल चारपा जानवर हैं उनकी कुर्बानी कर सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऊँट की ही कुर्बानी करें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम गाय की ही कुर्बानी करें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम भेड़ की ही कुर्बानी करें। हत्ता कि इन जानवरों में भी शर्त व शुरूत हैं। ये कम अज़ कम जो ऊँट है उसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए, जो गाय उसकी उम्र 2 साल होनी चाहिए, और जो भेड़ बकरी हो उनकी उम्र 7 महीने से ऊपर हो। यानी इस्लाम ने यहाँ पर भी यानी एक ख्याल रखा है कि जानवर छोटा ना हो। यानी जानवर ने अपनी उम्र काटी हो तो उसी को ही ज़बह कर ले। और एक चीज़ खूबसूरत है कि अगर किसी शख्स ने यानी तिब्क़े मकतब इमाम जाफ़र सादिक, अगर किसी शख्स ने अपने घर में कोई जानवर पाला हो उसकी कुर्बानी देना मकरूह है। यानी अगर हम यहाँ पे इस पे थोड़ी सी फ़िक्र करें मकरूह क्यों है, यानी एक शख्स ने 2 साल तक या 5 साल तक या 7 महीने तक किसी जानवर को घर में पाला है, और उसके बाद उसे मकतब तशय्युअ या मकतब इस्लाम, बाकी मकातब फ़िक्र वो भी इसी तरह कहते हैं, उसकी कुर्बानी या उसको ज़बह करना मकरूह क्यों है? क्योंकि इंसान और जानवर के दरमियान एक अफेक्शन होती है, या कहते हैं कि सिले रहम होता है। यानी इस्लाम इजाज़त नहीं देता है कि उस सिले रहम को हम क़त्ए रहम करें। इस्लाम ने यहाँ पर भी जो रिलेशनशिप इन दोनों में हुई है, जो मोहब्बत उनस है, उसके लिए एहतरामन इस इंसान को कहा कि आप इसे तबादला कर सकते हो, उसके एक्सचेंज में दूसरा जानवर लाओ, इसे ज़बह मत करो। आगा साहब, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि कुर्बानी हम उसी महीने में करते हैं जिस महीने में हज बैतुल्लाह के फ़राइज़ हम अंजाम देते हैं। इस वक्त इंशाअल्लाह ताला हज पर जो लोग इस वक्त हैं, कोविड की वजह से हर मुल्क के लोग वहाँ पर नहीं गए हैं, फिर भी जितने भी लोग वहाँ पे हैं हज कर रहे हैं। और आप हमें बताइए कि हज
ادا کرنے کے بعد قربانی کی جاتی ہیں یا حج سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے. جو قربانی کا سلسلہ ہے، قربانی کا کانسیپٹ ہے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ وحی ہوئی بذریعہ خواب، جس طرح سے قرآن نے تعبیر کیا ہے رؤیا، یعنی پیغمبر کا جو نبی کا خواب بھی وہ حقیقت ہوتی ہیں. ان پہ وحی ہوئی کہ پاک پروردگار نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے فرزند کو ذبح کیجیے. حتیٰ کہ اگر ہم ببلک سورسز یعنی اناجیل ان میں بھی دیکھیں، ان میں بھی آیا ہے کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر لو. یعنی جو کرسچینٹی ہیں، جوڈائزم ہے، اس میں بھی کانسیپٹ ہے سلاٹرنگ کا، قربانی کا. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کب کیا؟ یعنی حج سنت ابراہیمی ہے. جب پورا یہ مسئلہ حج جناب ابراہیم اور اسماعیل نے اسے بنایا، اس کی یعنی خانہ کعبہ کی جو قوائم ان کو بلند کیا، اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا. جناب حاجرہ علیہ السلام نے سعی کی صفا و مروہ کے درمیان، اس کے بعد انہیں ذبح ہوا. یعنی اسی پیٹرن پہ ہم نے حج بھی رکھا ہے کہ پہلے ایک انسان یعنی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو، وہاں پہ وہ احرام باندھے. احرام باندھنے کے بعد اس پہ کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، اس میں ایک چیز ہے ذبح کرنا. حتیٰ کہ ایک مکھی کو بھی ہم نہیں مار سکتے ہیں، حتیٰ کہ گھاس کو بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں جب تک ایک انسان محرم ہے، اس نے احرام پہنا ہو. اور جب حج کے ریچولز قبول کرنے تمام کرتا ہے انسان، اس کے انتہا پر اس کو ہم کہتے ہیں یوم النحر، یعنی ڈے آف سلوٹرنگ. انسان اس وقت قربانی کرتا ہے. یعنی حج میں یہ 4 دن تک، یعنی مملکت حجاز میں یہ 4 دن تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ وہاں پہ 4 دن تک ایک شخص قربانی کر سکتا ہے، مگر افضل ہے کہ پہلے ہی دن کرے. اور جو حلہ سے باہر ہے، یعنی اس جورسڈکشن سے باہر ہے، وہ 3 دن تک کر سکتے ہیں. ان میں بھی افضل ان پہ بھی ہے کہ وہ پہلے ہی دن، یعنی معلوم ہوا کہ حج کے ریچولز جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک دن آتا ہے یوم النحر، جب ایک انسانی قربانی دیتا ہے. یعنی اس میں ایک کانسیپٹ ملتا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہو، جتنے بھی ہمارے ایکشنز ہو، جب تک اس میں کانسیپٹ آف سیکریفائی نہ ہو، یعنی سیکریفائنگ یور بیلوڈ، اپنا بچہ. جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکومت ہے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر لو. اگر بیٹا ایک باپ کے لیے، وہ بھی اس باپ کے لیے جو اسے عمر کی یعنی زندگی کی آخری عمر ملا ہے. جناب ابراہیم سن رسیدہ تھے اس وقت، اللہ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے ہیں، اور اس وقت حکم آتا ہے کہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، انہیں آپ ذبح کر لو اللہ کی راہ میں. وہ بھی بیٹا جس کو اپنے گھر سے دور رکھا ہے. خود یہ جناب فلسطین میں رہتے تھے اور انہیں بیت المقدس بیت اللہ خانہ کعبہ کے سامنے رکھا تھا. اور زندگی جب جوان ہوئے اسماعیل، اس وقت آتے ہیں، حکم بیان کرتے ہیں، تو جناب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. یہاں پہ کانسیپٹ ہے اطاعت والدین، کانسیپٹ ہے فرمان برداری کا، کانسیپٹ ہے کہ ایک نبی کے حکم کی تعمیل کیسے کرتے ہیں. اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. جس طرح سے رسول یا نبی حکم کرے، حتیٰ کہ اسماعیل خود بھی نبی تھے، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا، قبول کیا. اور جب ابراہیم علیہ السلام کتنے پکے مسلمان تھے، کتنے فرزند توحید تھے، اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ یا خود کے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور چھری چلائی، مگر اللہ نے معجزن ایک دمبے میں اسے تبدیل کر دیا. یعنی بیٹا کیا ہوتا ہے باپ کے لیے، جس طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جناب حسن کو، انت رأس مالی، اے میرے فرزند جناب حسن آپ میرے کیپٹل ہو، یعنی میرے روٹ ہو. یعنی جو یہ دنیا کا کاروبار ہے، جو یہ اولاد ہیں، ان کی حیثیت ہوتی ہے، ایک انسان کا کیپٹل ہے، سرمایہ ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام اس دن اپنے کیپٹل کو، اپنے سرمایہ کو خدا کی یعنی راہ میں قربان کرنے چلے ہیں. یعنی اسی سنت کو ہم بدستور نسل در نسل ہم وہ زندہ رکھتے ہیں. سنت ابراہیمی کو ہم عمل پیرا ہے اس پہ. جو لوگ حلہ میں ہیں، ہمارے مذہب یا مکتب جعفری کے مطابق ان پہ یہ واجب ہے، ان پہ یہ فرض ہے، اور جتنے بھی باقی مسلمان ہیں. اور جو حلہ سے باہر ہے ان کے لیے مستحب ہے. ہاں، مگر احناف جو ہمارے احناف برادران ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان پہ واجب ہیں حلہ سے باہر بھی.
مگر یہ ایسا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ ایک انسان جس کے پاس استطاعت ہو وہ اسے مس نہیں کرنا چاہیے، یعنی حسب حیثیت، یعنی اس میں بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا گوشت، اس کی کھال نہیں پہنچتی ہیں، مگر کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ، یعنی اللہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ گاڈ ویری ہو، آپ متقی ہو، کیا آپ حکم خدا پہ اس کی تکمیل کرو گے یا نہیں۔ یعنی اس میں کانسیپٹ کیا ہے قربانی کی، کن ریچولز پہ، جن ریچولز پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ذبح کیا تھا، اسی سنت کو یعنی یہاں پر بھی دیکھنا چاہیے ہمیں۔ اگر کسی کے سینٹیمنٹس ہماری قربانی سے ان کو تکلیف پہنچتی ہیں، ہمارے پاس آپشنس ہیں، یعنی اسلام دین امن ہے، اسلام نے کانسیپٹ دیا ہمارے پاس آپشن ہے اونٹ کی، بکری کی، بکرے کی، بہت سے جانور جو حلال جانور ہیں مگر چارپا ہو۔ یعنی اگر کسی قوم کو ان کے یہاں کوئی جانور مقدس ہے تو ہمیں اس کے بجائے ہم آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں کہ فتنہ نہ اٹھے۔ یعنی میسج جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ امن کی تھی، جناب پیغمبر کی جو میسج تھی وہ امن کی۔ یعنی اسلام نے کبھی کسی قوم کے یا کبھی کسی دین کے سینٹیمنٹس ان کو مجروح نہیں کیا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ خیال رکھا ہے کہ لوگوں کو حکمت سے اور موعظہ سے اپنے دین کی طرف ترغیب دیں۔ یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے جس سوال کو لے کر ہم بھی تذبذب میں ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی سوال ہم سے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بھی اور ہماری طرف سے بھی جب آپ کہیں پہ جاتے ہیں، کہیں کسی کا انٹرویو کرنے کے لیے، چاہے وہ مولانا ہو، آغا صاحب ہو، تو ان سے یہ ضرور کہیے گا کہ جتنے بھی ہم قربانی دیتے ہیں اس عید الاضحیٰ پہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی ایک سال ہم نہیں دیں گے تو جو وہ پیسہ بچے گا اس سے ہم مدرسے، دارالعلوم یا سکول بنا سکتے ہیں یا غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اسلام نے ترغیب دی ہے ہم انفاق کریں، یعنی سورہ بقرہ میں پاک پروردگار یعنی ایمان اور عمل کے بعد جس چیز کی ترغیب دیتے ہیں وہ ہے انفاق، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا۔ یعنی قربانی کا ایک دن آتا ہے، یعنی ایک دن سب مسلمان قربانی کرے، باقی جتنے سال کے دن ہیں اس میں وہ مدرسے بنائیں تو کوئی ہمیں اشکال نہیں ہے۔ مگر جو بھی ہمارا سٹینڈارڈ ہے، یعنی یہ ہوتے ہیں حدود اللہ، دا ریڈ لائنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اسلام کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، جو یہ سنت الہی ہے، وَلَن تَجِدَ فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، جو اللہ نے یہ اپنا کورس، یہ دین بنا ہے، اس میں کوئی بھی شخص آلٹریشن نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا قربانی دو، ہمیں دینی ہے۔ ہاں مدرسے بنانے ہیں، اس میں تو ہم الحمدللہ اپریشیٹ کرتے ہیں، بنائیے مدرسے سال بھر، ہاں ٹھیک ہے، ہم اس سال قربانی کریں گے، ایک دن قربانی کیجئے، باقی دن جتنے بچے آپ مدرسے بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، کسی کو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ آغا صاحب ہمیں بتائے کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں تو قربانی کا جو گوشت ہے، پہلے ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قربانی کا جانور جو ہوتا ہے، جس طرح ہم بچوں کے لیے عقیق کرتے ہیں تو اس جانور کو ہم پہلے دیکھتے ہیں، اس میں کوئی زخم تو نہیں ہے، کسی جگہ اس کا کچھ کٹا بھی نہیں ہے، تو قربانی کے جانور کے حوالے سے بتائے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اور قربانی کا جو گوشت ہے وہ ہمیں کن میں بانٹنا چاہیے، یعنی کہ ہم کن لوگوں میں وہ بانٹ سکتے ہیں؟ بہت ہی دلچسپ کوشچن ہے کہ اس میں تھوڑی سی ڈفرینس آف اوپینینس ہیں۔ جو باقی مذاہب ہیں، یعنی احناف کے یہاں، ان کے یہاں یہ واجب ہیں، ان کے یہاں جانور سالم ہونا چاہیے کسی عیب سے، مگر جو مکتب تشیع ہیں، جو واجب قربانی دینی ہے ہمیں، یعنی جو لوگ حج کے دیے گئے ہیں، جو ریچولز وہاں پہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی آپشن ہے، اگر کوئی قربانی نہ کر سکتا ہے اسے اس کے لیے کفارہ دینا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے وہاں پہ۔ مگر جو لوگ اس سے باہر ہیں، جن پہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ان کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ جانور پورا سالم ہونا چاہیے۔ یعنی اگر وہ ہینڈیکیپ ہو، آور ہو، یعنی اس کے آنکھوں میں کچھ پرابلم ہے، یا مخدر ہو، یعنی اس کی کان میں کچھ پرابلم ہو، یا خسی ہو، یا سٹرائل کیا گیا ہو کوئی جانور، جس طرح سے ہمارے بھائی زمیندار گاؤں کے وہ
چند جانوروں کو سٹرائل کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مذہب جعفریہ امام صادق علیہ السلام کے مطابق جو سنت قربانی ہے یعنی ہم پہ جو خانہ کعبہ میں نہیں ہے ہم ایسے جانور کی قربانی دے سکتے ہیں. ہاں عقیق آغا سیستانی کے مطابق ہم دونوں چیز ایک ساتھ کر سکتے ہیں, عقیق اور قربانی بھی, مگر اس میں شرط ہے کہ وہاں پہ جانور کو سالم ہونا چاہیے. جو عقیق ہوتا ہے, عقیق اصل میں اگر دیکھیں جو دعائے عقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل میں جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو بچے کے سر پہ بال اگنے شروع ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں عقیق. اسی لیے آئے ہیں عقیقہ, یعنی یہ سنت مؤکدہ ہے کہ انسان 7 دنوں کے ودن 7 days جب ایک نیو بارن بیبی اس دنیا میں آتا ہے تو ودن 7 days یہ انجام دینا ہوتا ہے. یہ بھی سنت ہے, مستحب ہے. اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو وہ کر سکتا ہے دونوں کی نیت سے وہاں, مگر یہاں پہ خیال رکھنا ہوگا ہمیں. خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹے. قربانی کے جو گوشت جس طرح ہم یہاں پہ کاٹتے ہیں, بوٹیاں بناتے ہیں, تو یہاں پہ ہم خیال نہیں رکھتے ہیں کہ کہاں چھری لگے یا کہاں چھری نہ لگے. خود بھی کاٹتے ہیں کچھ لوگ, مگر جو قربانی جو عقیقہ کا دمبا ہو اسے کاٹنے کے وقت یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اس کے ہڈی پہ زخم نہ لگے. اور سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو کل پاچے جسے کہتے ہیں ہم, سر یا پا جسے کہتے ہیں, وہ ہم کسی مستحق کو دے سکتے ہیں, مگر وہ فتویٰ اسپیسیفک ہے جو لوگ عرب, ایرانی, ٹرکش یا افغانی ہو, کیونکہ یہ لوگ سر اور پا کو کاملاً پکاتے ہیں. یہ ان کو پانی میں گرم کرتے ہیں, اس کے بعد اس سے گوشت خود اترتا ہے اور ہڈی سالم رہتی ہے. مگر ہمارے یہاں پہلے سر میں چوٹ مارتے ہیں, اس کے بعد اس کا دماغ نکالتے ہیں, اس کے بعد تو یہاں پہ احتیاطاً ہمارے بزرگان کیا کرتے کہ سر یا اس ہڈی کو چوٹ نہ لگے, اس پا کو چوٹ لگے. اسی لیے ہمارے یہاں پہ عرف تھا, یعنی ٹریڈیشن. اسلام میں ٹریڈیشنز کی اہمیت ہے. ٹریڈیشن تھی کہ اس کو دفن کیا جائے چوں اس ہڈی پہ زخم نہ لگے. اور جو عقیقہ کا گوشت ہے جو اس کے بلڈ ریلیشنز ہیں جیسے باپ ماں, اس کے بھائی بہن, وہ نہیں کھا سکتے. جو قربانی کا گوشت ہے وہ سب کھا سکتے ہیں. اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ غریبوں کے گھر گوشت سے بدلے. مگر یہاں پہ نیپوٹزم ہوتا ہے. نیپوٹزم یعنی رشتہ داروں کو زیادہ دے دو, اس کو زیادہ دے دو, اور غریبوں کو یہاں پہ نظر انداز کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی کانسیپٹ دیا ہے قرآن کہ اللہ کے یہاں اس کا گوشت اور کھال نہیں پہنچتے. تقویٰ مقصد یہی ہے کہ جب ہم کچھ چیز اللہ کی راہ میں ایثار کرتے ہیں, یعنی ابھی وہ سائل کے ہاتھ میں نہیں پہنچتا ہے, اس سے پہلے ہی اس کے اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. یعنی جو یہ گوشت ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, ہمیں خاص کر خیال رکھنا چاہیے جو فقراء ہیں, جو مساکین ہیں, جو لوگ یعنی ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں سال بھر میٹ کھانے کے لیے, یا ایسے بھی ہیں یعنی سب کے یہاں 7 قسم کے یعنی غذا یا پکوان یہ نہیں پکتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کو زیادہ یعنی کوشش ہونی چاہیے, صحیح کرنی چاہیے کہ یہ گوشت ان تک اسی طرح پہنچے. ہاں ہم 1/3 اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ہم اسے اسٹوریج کر سکتے ہیں, تو اسے ہم کھا سکتے ہیں, مگر اس میں بھی خیال ہونا چاہیے اس میں ریا نہ ہو, شو آف نہ ہو, عجب نہ ہو. سب سے خطرناک چیز جو گناہ کبیرہ ہے, ایک تو ریا ہے, یعنی جو شرک اصغر ہے, خفی شرک ہے کہ ایک انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے میں 5-6 بیٹ کاٹوں گا, 2 پیٹ کاٹوں گا, اس میں شو آف ہے. تو یعنی وہ قربانی نہ رہی لوگوں کے دکھانے کے لیے. دوسری چیز عجب, یعنی شو آف نہیں کیا, اپنے من میں یا اپنے آپ سے کہہ رہے دیکھو میں نے کتنی عظیم قربانی دی. یعنی یہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. یعنی سیلف اسٹانشنگ نہیں ہونا چاہیے, سیلف ایڈورنگ نہیں ہونی کہ میں خود کو ایڈور کرتا ہوں. جو عبادات ہیں, جو یہ قربانی ہے, فقط ہم فی سبیل اللہ لوجہ اللہ کرتے ہیں کہ اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر سال اس ریچول, اس سنت ابراہیمی کو ہم زندہ رکھیں. ارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. آخر پر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اور پوچھنا چاہیں گے کہ جو اس وقت ہم اپنے جموں و کشمیر کی بات کریں گے, اس وقت کووڈ کا یہاں پہ مہاماری چل رہی ہے. آج اگر کیسز کم ہی ہیں مگر پھر بھی لوگوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تو آج کس طرح سے آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, کس طرح سے وہ اس کووڈ کے حوالے سے اپنے قربانیاں انجام دیں گے, کس طرح سے وہ اس میں احتیاط کریں گے, اس حوالے سے مختصراً بتائیے. یعنی جو کووڈ یہ ایک عالمی مصیبت ہے,
یہ پینڈیمک سے بھی باہر نکل کر ایک مصیبت بنی ہے کہ بہت سے اموات ہوئے. اگر کسی بھائی کو معلوم ہو کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں, اس میں مصاب ہوں, اس وقت مجھے یہ بیماری ہوئی ہے یا یہ وائرس لگا ہے, احتیاط کرنا چاہیے. وہ نیابتاً قربانی کر سکتا ہے, یا کسی دوسرے بھائی کو پیسے دے آپ یا جانور دو, آپ ہی اسے ذبح کر لو. یعنی خود انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اس پہ ہاتھ رکھوں, ایسا نہیں کہ میرے گھر میں ہی کٹنا چاہیے. نہیں, یہ ہم کسی جگہ کسی سلاٹر ہاؤس میں کاٹ سکتے ہیں, کیونکہ کوئی اسپیسیفک ایسی جہاں پہ ہم بوچرز ہیں جو ہمارے قصاب برادران ہیں ان کو ہم لا سکتے ہیں, وہاں پہ وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں, ان کو پیسہ دے سکتے ہیں. آج پیسے دینے کی بہت سے ہمارے پاس سویدھائیں ہیں, ایم پے ہیں, یا باقی چیز تو کانٹیکٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں, جب تک رہا سوال کہ لوگوں تک کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرے, ڈسٹریبیوشن میں خیال رہنا چاہیے کہ پیکنگ کر سکتے ہیں ہم. یعنی خود بھی جو کاٹنے والا ہو, بوٹیاں بنانے والا ہو, وہ بھی گلاؤز رکھے, سینیٹائز ہو, اور جب بھی کوئی کسی گھر میں جائے پیکٹ دے ان کو, یعنی ڈبل پیکنگ کرے. جب وہ دے, پہلی پیکنگ وہ ڈسپوز کر سکتا ہے, دوسری پیکنگ وہ خود گھر لے سکتا ہے اور اسے بھی سینیٹائز کر سکتا ہے. یعنی الغرض کے انسان کو خیال رکھنا چاہے کہ میری وجہ سے یہ سنت الہی ہے, یہ سنت نبوی ہے, اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یعنی اگر میں خود وائرس میں ہوں, کسی دوسرا شخص بھی, حتیٰ کہ یہ شرعاً حرام ہے, حتیٰ کہ ہمارے مراجع کرام فرماتے ہیں, جیسے آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب, اگر آپ وائرس میں ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائرس دوسرے میں میری وجہ سے یا عمدن ڈیلیبریٹلی ود انٹینشن نیت کے ساتھ میں جاتا ہوں, ان کو بھی افیکٹڈ کروں یا انفیکٹڈ کروں. اگر وہ لوگ مر گئے تو ان کے قتل کے ذمہ دار یہ شخص ہوگا. یہ یعنی برابر ہے کہ کسی کے پشت میں خنجر گھونپنے کے برابر. آغا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین آغا سید عادل مرتضیٰ صاحب, جنہوں نے عید الاضحیٰ کے اس مقدس دن کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کیے. ہماری کوشش ہر وقت یہ رہتی ہے کہ آپ تک صحیح انفارمیشن پہنچائی جائے, جس سے کہ آپ بھی باخبر ہو ہر کسی مسئلے سے. کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.